नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, मालिक है, परवरदिगार है। दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर। अज़ीज़ान मन, मुहर्रमुल हराम शुरू होने वाला है और इस महीने के अंदर जो वाक़या रूनमा हुआ, हक़ और बातिल का मार्का था। दो किस्म के लोग हैं उम्मत मुहम्मदी के अंदर, एक हुसैनियत वाले और दूसरे यजीदियत वाले। ये मामला क़यामत तक चलता रहेगा। जो हुसैनियत के मानने वाले हैं वो अल्लाह की वहदानियत को मानते हैं और शरीयत मुहम्मदी को मानते हैं और उस पर अमल करते हैं, और यजीदियत वाले फासिक और फाजर हैं। हुसैनियत हक़ का नाम है और बातिल से टकराने का नाम है, क्योंकि ये वाक़या कोई एक दो दिन या एक महीने का नहीं है, ये सदियों पे मुहीत है। ये वाक़या, इसका आगाज़ सूरत फ़ील में होता है, अलिफ लाम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। यानी कुरान पाक के अंदर सूरत फ़ील से आगाज़ होता है इसका। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो परदादा थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप दीन इब्राहीमी पर थे और हरम पाक के अंदर दीन इब्राहीमी के मामलात को चला रहे थे। खाना काबा के अंदर हर साल हज होता था, लोग तशरीफ़ लेके आते थे दुनिया से, वो भी। लेकिन उस वक़्त का बादशाह जो था यमन का, इब्रा, उसने खाना काबा को गिराने की कोशिश की और खाना काबा को गिराने आया इस नीयत से कि खाना काबा को गिराकर यमन के अंदर तामीर करूँगा, वहाँ पर लोग आएंगे, इसी तरह ही हज करेंगे, कारोबार होगा, बिजनेस होगा। तो जब उसने हरम पाक पर हमला किया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट पर कब्ज़ा कर लिया और बहुत सारी चीज़ों पर कब्ज़ा कर लिया उसने। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, आपने देखा कि इस तरह अल्लाह के घर को ये नुकसान पहुँचाएगा, हाथियों का लश्कर लेके आया है। आपने अपने साथियों से कहा कि हरम पाक को खाली कर दो। उन्होंने कहा कि अगर हरम पाक को खाली करते हैं तो बहुत नुकसान होगा, इब्रा इस पे कब्ज़ा कर लेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ये अल्लाह का घर है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी हिफाजत खुद करेगा। तो सारे आदमियों को आपने बड़े तरीके से बाहर निकाल लिया। इब्रा दाखिल होता है जब खाना काबा के अंदर तो अल्लाह ताला अपना लश्कर भेज देता अबाबीलों का। अबाबील जब कैंकर फेंकती हैं हाथियों के ऊपर तो वो भूसे बन जाते हैं, वो भूसे बन जाते हैं। तो देखो, फिर हम अल्लाह से 5 वक़्त की नमाज में रास्ता मांगते हैं, उन लोगों का रास्ता पूछते हैं और अल्लाह से उसकी इबादत की मदद मांगते हैं कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन,
تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد آئی ابابیل کے لشکر کے ذریعے، اور اللہ نے ان کو بھوسا بنا دیا۔ اور آگے صراط الذین انعمت علیہم، دکھا سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھو ہاتھی والوں پہ کیسا غضب ہوا۔ یہ باتیں ہم نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب خانہ کعبہ پہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والوں کا پھر غلبہ ہوا، حضرت عبد المطلب نے پھر دین الہی کا پرچار کیا۔ اس میں سے ایک ایسا قبیلہ تھا جن کے رشتہ داریاں عزیز و قارب اسی ابرہ کے ساتھ تھی جو حرم پاک کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے پھر ایک اور چال کی۔ کافر مکر کرتے ہیں، مکر کرنے والوں کے ساتھ اور اللہ تدبیر کرتا ہے۔ پھر دوبارہ مشرکین مکہ نے پھر چال چلی حرم پاک پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ سیکورٹی کے انتظام کے لیے یہاں پر ایک کمیٹی بنائی جائے جو اس کی حفاظت کرے گی حرم پاک کی۔ آپ نے کہا بنا لو۔ اس کمیٹی نے پھر سازشیں کرنا شروع کر دی حضرت عبد المطلب کے خلاف، تاکہ اس پر مکمل قبضہ کر کے پھر کاروبار کریں گے۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں تجارت کے لیے، تو اس پہ ہمارا مکمل بالادستی ہو جائے گی۔ یہ بنو امیہ کی مکر و فریب اور لالچ اور شیطانی چال تھی، اور انہوں نے حضرت عبد المطلب کو حرم پاک سے نکال دیا الزام اور بہتان لگا کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالی تدبیر کرتا ہے کافروں کے خلاف۔ اللہ نے حضرت عبد المطلب کے گھر میں، حضرت عبداللہ آپ کے بیٹے تھے، اس کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، اور حضرت ابو طالب کے گھر میں مولا علی کی ولادت کی، یعنی انعمت علیہم، دکھا وہ انعام یافتہ لوگ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ حضرت عبد المطلب پر اللہ کا انعام ہوا، نبوت اور ولایت آپ کے گھر میں آ گئی۔ اور جب یہ نوجوان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے بنو امیہ کی سازشوں کو چاک چاک کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کہ انہوں نے جب دیکھی مشرکین مکہ کی وہ سازشیں، وہ شرک والی حرکتیں، کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 365 بت رکھوائے مختلف قبائل کے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے سوال کیا کہ یہ اللہ کے گھر میں شرک اور بدعت کروا رہے ہو تم اور بتوں کو رکھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا کہ آپ کو نہیں پتہ ان باتوں کا، کہ ہمیں حج کے دوران جو یہاں کے تاجر آتے ہیں وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں ان بت رکھنوں کے، جو ہم یہاں پہ رکھے ہیں ان کے بھی ہمیں یہ پیسے دیتے ہیں۔ تو ان شیطانوں نے، پیسوں کے لالچیوں نے حرم پاک کے اندر شرک پرستی اور بت پرستی شروع کروا دی تھی۔ اس کے بعد جب ان کو پتہ لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو پھر اسی بنو امیہ نے آپ کو ہر چیز تنگ کر دی، آپ پر جینا محال کر دیا، تو پھر آپ کو اللہ کے حکم سے ہجرت کرنا پڑی، مکہ سے مدینہ آپ کو ہجرت کرنا پڑی۔ ہجرت کر کے جب تشریف لائے تو انہوں نے کفار مکہ نے، جو وہاں پر مسلمان رہ گئے تھے، ان کا مال، ان کے گھر بار لوٹ لیے، ان کے بچوں کو قتل کر دیا، ان کی بیویوں کو ساتھ لے گئے۔ یہ ظلم اور تشدد اور یہ بربریت کی انہوں نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتھی آئے مدینہ میں، تو آپ نے مہاجر اور انصاروں کو اکٹھا کر دیا۔ مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد بھائی چارے پر رکھی تھی، اور انہوں نے بھائی چارے کا ثبوت دیا۔ انصاروں نے مہاجروں کو اپنی جو مال و غنیمت تھا، حصہ تھا ان کا، جائیدادیں تھیں، ان میں آدھا آدھا حصہ دے دیا، حتیٰ کہ اپنی جس کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسری کو اپنے
مسلمان بھائی کے لیے دے دی، اس کے نکاح میں دے دی۔ اس طریقے سے یہ اثار اور جذبہ اسلام کا تھا، پھیلتا گیا، کفار مکہ حملہ کرتے گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تھا ان پر عذاب آتا ہوا اور ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب آتا رہا، اور کرتے کرتے اسی طرح جنگ و جدل کفار مکہ کے ساتھ کرتے کرتے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور فتح مکہ جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کفار مکہ کو دیکھا تو نظریں جھکا کر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو رحم آ گیا ان پر، ان ظالموں پر، اور ان کے بارے میں بھی پوچھا کہ وہ کدھر ہیں جنہوں نے ہجرت مکہ کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ جگہ تنگ کر دی تھی، ان کو شہید کر دیا تھا، ان کی بیویوں کو لے گئے تھے، ان کے بچوں کو شہید کر دیا تھا، ان کے مال، انہوں نے کہا وہ فوت ہو گئے ہیں، جنت البقیع کے اندر دفن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو حکم دیا کہ جاؤ ان کفار مکہ کی قبروں کو، پختہ قبروں کو مسمار کر کے زمین کے برابر کر دو، کیونکہ ان پر ان کے بت اور ان کی جو عبادت گاہ کے جو نشانات تھے وہ لگے ہوئے تھے ان کی قبروں پر۔ مولا علی نے سب کے سب وہ مسمار کیے، اور پھر آپ نے حکم دیا جو خانہ کعبہ کے اندر 365 بت ہیں ان کو بھی اٹھا کر باہر پھینک دو۔ تو مولا علی نے اسی طرح ہی کیا، اور یہ تمام جو عزیز و کارب تھے جن کے بت رکھے ہوئے تھے وہ بنو امیہ کے عزیز و کارب تھے، وہ بھی، یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے، حسینیت اور یزیدیت کی، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، حضرت عبد المطلب سے شروع ہوتی ہے، اور مولا علی کے ساتھ پھر جب آپ نے بتوں کو باہر پھینک دیا اٹھا کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرے غیر مذہب تھے وہاں پر آپ نے فرمایا کہ یہ اپنی عبادتیں کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عبادتوں کو نہیں گرایا تھا فتح مکہ کے بعد، بلکہ ان کو عبادت کرنے کا حکم دے دیا تھا، اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنے جا کر عبادت گاہوں میں عبادت کریں اور مسلمانوں کو حفاظت کا جزیہ دیں، اسلام اس کا نام ہے۔ اس کے بعد پھر واقعات چلتے رہے، دین کا غلبہ آتا گیا، اور چلتے چلتے اسی طرح ہی خلافت کا زمانہ شروع ہو گیا۔ ابوبکر صدیق کو خلیفہ مقرر کیا گیا، پھر عثمان غنی کو، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو، پھر حضرت عثمان غنی کو، اس کے بعد مولا علی کو۔ جب مولا علی کو مقرر کیا گیا تو پھر کفار مکہ کے جو ان کی اولادیں تھیں، ان کی نسلیں تھیں، وہ لوگ تھے، پھر انہوں نے منافقت شروع کر دی، اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی، اور اسی طرح آپ کو بھی، مولا علی کو بھی شہید کر دیا گیا، اور پھر آپ کی اولاد حضرت امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لیا آپ کا منصب، اور پھر امیر معاویہ نے سنبھال لیا۔ اس کے بعد پھر یزید آ گیا، اور یزید نے پھر وہی ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا۔ 8 ذوالحجہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطبہ سے روک دیا گیا، حرم پاک میں حج کا خطبہ سے آپ کو روک دیا گیا، اور حرم پاک سے پھر آپ کو آنا پڑا۔ یہ حرم پاک سے ہی واقعہ شروع ہے، حضرت عبد المطلب سے، اور ختم بھی حرم پاک پہ ہی ہو رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین ہجرت کے لیے جب مدینہ جاتے ہیں کہ کوفہ والوں نے آپ کو خط لکھ رکھے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، اور یاد رکھیں نبوت کا تعلق ولایت سے ہے، اور ولایت کا تعلق نبوت کے ساتھ ہے۔ ہر نبیوں کے ساتھ ولی آئے ہیں، چاہے ان کے بھائی تھے، چاہے اس کے زمانے میں اللہ نے پیدا کیے ولی، تو ولایت مولا علی سے ہے۔ جب غدیر قم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو اس کے بعد نبوت کے ساتھ ولایت بھی زور و شور سے چل رہی تھی مولا علی کی، اور وہی منکرین مشکرین مکہ کی اولادیں، ان کے اندر بغض و حسد وہ اسی طرح ہی چلتا رہا، اور آپ کو حرم پاک سے جب
روکا گیا حج کا خطبہ دینے سے تو آپ باہر آ گئے. اور یاد رکھیں اس میں شرط رکھی تھی یزید نے کہ امام حسین میری بیعت کر لے تو امامت سنبھالی جائے، خانہ کعبہ کو سنبھال لے. بیعت ہمیشہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے آل، آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحاب نے کی اسی طرح ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے لی اور اپنے اہل خانہ سے لی. آپ کے چچا جو تھے حضرت امیر حمزہ، حضرت امام حضرت جعفر تیار اور بہت سارے آپ کے رشتہ داروں نے بیعت کی، جس میں مولا علی نے بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر. اور اس کے بعد حضرت امام حسن اور حسین بیعت ہونے والوں میں سے کم عمر تھے آپ، غالباً 5 سال حضرت امام حسین کی تھی اور 6 سال حضرت امام حسین حسن علیہ السلام کی عمر تھی. یعنی انہوں نے بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی بیعت نہیں کر سکتے. یزید کو پتہ تھا بنو امیہ کو کہ یہی ایک ہمارے پاس بہانہ ہے امام حسین کو شہید کرنے کا. تو جب اس نے کہا کہ میری بیعت کر لے امام حسین تو پھر حرم پاک کو سنبھال لے، میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسے مرضی رہے. جب یہ اور دوسرا حکم اس نے یہ دیا تھا اگر بیعت نہ کرے تو امام حسین کا سر قلم کر دینا حرم پاک میں. تو جب یہ بات امام حسین نے سنی تو آپ نے تلوار مبارک نکال لی اپنی میان سے باہر. اس وقت کے صحابہ کے جو بیٹے تھے حضرت عمر فاروق کے، حضرت ابوبکر صدیق کے اور دیگر صحابہ کرام کے، انہوں نے حضرت امام حسین سے عرض کی کہ مولا حرم پاک میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، خون خرابہ. تو آپ نے تلوار روک لی اپنی کہ عصر کے بعد فیصلہ کریں گے. تو جب عصر کا ٹائم ہوا تو یزید دی لشکر نے مکمل حرم پاک پہ اپنا قبضہ کر چکے تھے وہ. تو پھر حضرت امام حسین کو ہجرت کا مشورہ دیا گیا. کوئی بجلی کرنٹ ہے گا کہ کرنا پہن دے ویسے رکھے نا. تو آپ مدینہ سے ہجرت کے لیے تیاری کرنی شروع کر دی اور آپ ہجرت کر کے جب کوفہ پہنچتے ہیں یکم محرم کو، پہلی محرم کو، تو یزید کا لشکر گھیر لیتا ہے آپ کو اور ابن سعد کو بھیجتا ہے. یزید ابن سعد آ کے یزید کا پیغام سناتا ہے. امام حسین فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر دنیا کی حکمرانی اور منصب کے لیے نہیں آیا، مجھے تو انہوں نے بنایا تھا اسلام کی خاطر، دین کی سلامتی کے لیے، تاکہ ہم دین کا یہاں پر کام کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی وحدانیت کو بیان کریں. میرا کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی اقتدار کا کوئی میں کسی مطلب کے لیے یہاں پر نہیں آیا. تو ابن سعد نے جا کر یزید کو بتایا. اس نے کہا کہ مجھے بھی امام کی نیت پہ شک نہیں ہے کہ وہ دنیا کی اس کرسی اور اس کے لیے نہیں آیا، مجھے بھی پتہ ہے. اس نے کہا رستہ دے دو. تو ابن زیاد نے تلوار نکال لی کہ امام حسین صندوق تے پیا انہوں نے حضرت امام حسین کو رستہ دے دیا جائے. تو ابن یزید نے تلوار نکال لی کہ پہلے آپ کی بیعت کرے اور پھر یہاں سے جا سکتا ہے. تو جب آپ کے پاس یہ پیغام پہنچا تو آپ نے انکار کر دیا. کیوں؟ کہ فاسق اور فاجر کی بیعت ہی نہیں ہے بھائی. آل نبی اولاد علی کیسے بیعت کر سکتی تھی؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہوئی تھی. تو یزید کی بیعت کیسے ہو سکتی تھی؟ یزید کے چاہنے والوں پہ بھی بے شمار لعنت اور یزید پر بھی لعنت کہ آج بھی وہ 1400 سال گوج گئے اور اس کے وہ چاہنے والے آج بھی یزیدیت کا پرچار کرتے ہیں. فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں ہے. اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دست بیعت کی تھی، بیعت اس لیے کی جاتی ہے پورے ایمان کے ساتھ کہ میرا ایمان ایک اللہ پر ہے اور اللہ کے تمام فرشتوں پر ہے، اللہ کے تمام نبیوں پر ہے اور ان کی تمام کتابوں پر ہے، مرنے کے بعد اٹھنے پر ہے اور دن قیامت پر ہے اور اچھی بری تقدیر پر ہے. اور پھر توبہ طائب ہو جاتا ہے کہ اللہ میں اپنے اگلے پچھلے گناہوں سے معاف کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. تو پھر ایمان کی حالت میں آ جاتا ہے، وہ ایمان کے رستے پہ چل جاتا ہے.
توبہ طائب ہونے کے لیے بیعت کی جاتی ہے۔ انہوں نے بیعت کو بھی ایک ایسا ہی مذاق بنا رکھا ہے۔ بیعت مولا علی کی ولایت سے ہے، جن کا تعلق 1400 سال سے مولا علی سے چلا آ رہا ہے، اور مولا علی کے ذریعے امام حسین، امام حسن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ وہ مومن ہے، وہ مومن مسلمان ہے پورے ایمان کے ساتھ، جس کا یقین مولا علی کی حسینیت، مولا علی کی امامت پہ نہیں ہے اور امام حسین کی حسینیت پہ نہیں ہے، وہ فاسق اور فاجر ہے، وہ منافق اور منکر ہے۔ مسلمان کے 22 درجے ہیں، جن میں سے سب سے کم تر درجہ 22واں درجہ وہ منافق کا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، منافق مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، اور منافق پیسے کی لالچ میں، اقتدار کے ہوس میں کام کرتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کی رضا کی خاطر نہیں۔ منافق کو تو پتہ ہی نہیں دین کیا چیز ہے، اسلام، شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، تصوف کیا ہے، روحانیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، معرفت الہی کیا ہے۔ اس کو تو صرف پیسوں سے، جیسے بنو امیہ کو حرم پاک کے اندر پیسوں سے غرض تھی، لالچ تھا پیسے کا، کہ پیسہ اکٹھا کریں گے دنیا سے لوگ آئیں گے یہاں حج کرنے۔ اس قسم کے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے، جو پیسوں کی خاطر بظاہر وضع قطع کر لیتے ہیں، ویسے حلیہ بنا لیتے ہیں، لیکن نہ ان کو حق کی پہچان ہے نہ ان کو باطل کی۔ وہ ایک عورت آئی کسی پیر کے بیٹے کے پاس، پیر زادے کے پاس، وہ بھی ان کا خامد بھی مرید تھا۔ اس عورت نے آ کے عرض کی اس پیر صاحب کے بیٹے سے کہ بھائی صاحب، میرا خامد میرا بچہ لے گیا ہے۔ اب وہ پیر زادہ کہہ رہا ہے پھر کیا ہوا، باپ تھا لے گیا تھا، وہ تجھے حق سمجھ کے آئی تھی، فریاد لے کر آئی تھی تیرے پاس کہ تو اس کی فریاد کو پورا کرے گا، لیکن ایک کم نہیں بے سوجت دا۔ ہم بھی مجبور ہیں، کیا کریں، ہم مجبور ہیں نا، کیا کریں، نہیں کر سکتے، حکم نہیں ہے۔ کسی کو گریبان سے پکڑ کر باہر اٹھا کر پھینکنے کا حکم نہیں ہے نا، ہمیں تو حکم دیا چلانے کا، تو پھر برداشت کرنا پڑتا ہے ایسے جاہل لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ۔ جب یہ کم نہیں بے سوجت دا، پیر میر علی شاہ فرما رہے ہیں، ان کے بیٹے، ان کے پوتے نصیر الدین نصیر بھی یہی فرماتے ہوئے چلے گئے پیروں کے بچوں کے بارے میں، پیروں کے بارے میں، علماء کرام کے بارے میں، کہ وضع قطع تو بنا لیتے ہیں لیکن علم کا نہیں پتہ، علم کا معنی جاننا ہے، علم سے انکار محض کفر ہے۔ جاننا کا پتہ نہیں کسی چیز کو، نہ لینا نہ دینا، حلیہ بنا لیا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، وضع قطع بنا لیا، اور جب کوئی لوگ سائل آئے تو پھر اس کی سوال پورا نہیں کرنا، پھر کوئی اور بات سنا دینی ان کو تیری باتوں سے غرض نہیں ہے، ان کو تو اپنے کام سے غرض ہوتا ہے۔ جناب علی عالم فاضل صاحب، مفتی صاحب، پیر کے بیٹے پیر صاحب، اس کو تیری بکواس سے غرض نہیں ہے، تیری اس سے، ان کو تو اپنی حاجت سے غرض ہے۔ وہ تمہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے آئے ہیں، کہ جیسے ہمارا پیر ہماری بات سنتا تھا اور سنتے کے ساتھ ہی ہمارا اسی وقت ہی ہماری فریاد سن کر پوری کر دیتا تھا، یہ بھی ایسے ہی کریں گے۔ لیکن جناب فرما رہے ہیں کہ وہ اس کا بیٹا اگر لے گیا تو کیا ہو گیا، تیرے پاس تو فریاد لے کے آئی تھی وہ، کہ تو اس کی فریاد پوری کرے گا، تو اس کو بلا کے کہے گا کہ یہ میری پیر بہن ہے، تیری جرت کیسے ہوئی تو اس کا بیٹا لے گیا، چل اس کا بیٹا واپس لے کے اس کو لا کے دے۔ یہ حق کی نشانی ہے، بڑا شوق ہے حق کھلانے کا۔ حق ایسے ہی نہیں آ جاتا۔ مالکم اموالکم اولادکم من الثمرات، سب کچھ اللہ کے راستے میں چھوڑنا پڑتا ہے، پھر حق آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا سب کچھ، کیا لوگوں نے ظلم تشدد نہیں کیا آپ پر، پتھر نہیں مارے آپ پر، آپ کے رستوں پہ کانٹے نہیں بچھائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا ان کو برباد کرنے کے لیے، ان لوگوں کو، مشرکین مکہ کو، لیکن آپ فرماتے تھے نہیں، اے مالک ان کو ہدایت نصیب فرما، دعا مانگتے تھے، ان کے لیے نقصان نہیں پہنچاتے تھے ان کو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہدایت کا راستہ مانگتے تھے کہ یہ میری امت ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گی، ان سے مار کھائے، پتھر کھائے، ان کا ظلم اور تشدد سہا، پھر حق آیا ہے۔
پھر آپ کے صحابیوں نے بھی اسی طرح ہی کیا، اپنے مال، اپنے اولاد، اپنے ماں باپ، بہن بھائی چھوڑ دیے اللہ کے دین کی خاطر، جو ہمیں مفت میں ملا ہوا ہے، جو ہمیں مفت میں ملا ہوا، نہ دیا نہ لیا کچھ۔ ہم ممبروں پر بیٹھ کر لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مشرک کہہ رہے ہیں۔ سن لو بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کا خوف نہیں ہے، لیکن یہاں کا ملا، انڈین ملا یا نجدی ملا، وہ جو عرب کا ہے، وہ شرک کہہ رہا ہے، مسلمان کو مشرک کہہ رہا ہے۔ وہ تو شیخ سلیمان نے پھر بتا دیا نا ان کو، وہ جو مشرک اور شرک اور بدعت کے وہ کتابیں چھاپ رکھی تھی، اس نے ساری اٹھا کے سمندر میں پکوا دی اس دور کے شاہ سلیمان نے، سعودی عرب کا جو اب ہے۔ تو یہ شرک اور بدعت والے وہ جو تھے، وہ ابو جہل ملا، ان کو بھی اٹھا کے اس نے حرم پاک سے پھکوا دیا، کئیوں کو اس نے مروا دیا، گلے کٹوا دیے ان کے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، اسلام کے اندر کوئی شرک کا وجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے خوف نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی، تو پھر مولوی یہ ملا کہنے والا کون ہوتا ہے شرک مسلمان کو؟ ٹھیک ہے، طور طریقے ہیں لوگوں کے اپنے اپنے، برادری کے طور پہ وہ کر رہے ہیں، لیکن شرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا مشکل کشا، حاجت روا مانے۔ یہاں پہ صحابہ کرام نے مولا علی، حضرت عمر فاروق فرماتے تھے مولا علی جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو فرماتے تھے مولا آؤ اس منصب کو سنبھالو، اور جب آپ مسئلے کو حل کر دیتے تھے آپ کھڑے ہو جاتے تھے، جلال میں کہتے تھے اے مولا تو مشکل کشا ہے، اگر آپ نہ آتے تو خدا کی قسم عمر نے ہلاک ہو جانا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی ایک دوسرے سے، وہ مولا علی کو مشکل کشا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی مولا علی سے، کیونکہ آپ ولی تھے، ولایت تھی آپ کے پاس، ولایت تھی تو آپ کے چہرے کی طرف بار بار دیکھتے تھے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ ایک دن عرض کر رہی ہیں مولا علی گھر تشریف لائے، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق مسلسل دیکھی جا رہے تھے، آپ کا چہرہ مبارک، آپ تشریف لے گئے، اما حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی ابا حضور جب بھی مولا ہمارے گھر میں تشریف لاتے ہیں آپ ان کا چہرہ مبارک مسلسل دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قالا رسول اللہ، علی کا چہرے کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ اب کہہ دو یہ بھی شرک ہے عبادت، یہ تو صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ لگاؤ فتویٰ، ایسے ہی پتہ ہوتا نہیں جاہل لوگوں کو کس بات کا کیا بات کا پتنگڑ بنا دیتے ہیں، کس بات کو کیا بنا دیتے ہیں۔ امام حسین کا تعلق اللہ کی توحید سے تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے تھا، نبوت سے تھا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے یزید سے ٹکرانا مناسب سمجھا، باطل کو مٹانا سمجھا۔ انہوں نے اپنی آل اولاد، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، 72 تن 14 معصوم آپ نے اللہ کی راہ پر قربان کر دیے یزید کے اتنے بڑے لشکر کے سامنے، اور آج یزیدیت مردہ آباد ہے اور حسینیت زندہ آباد ہے۔ انہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بچانے کے لیے قربانیاں دے دی، 72 تن دے دی، اپنے ساتھی قربان کر دیے، شہادتیں دے دی۔ دین کے غلبے کے لیے آج ہم آزاد اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور ہر دور کے حکمرانوں نے امام حسین کے راستے کی بات کی، امام حسین کے راستے پہ چلنے کی بات کی، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے وہ غیر مسلم تھے۔ آج کے بھی حکمران جب بھی باطل آتا ہے ظلم اور بربریت پھیلانے کے لیے، چاہے وہ دنیا کی کسی مرضی ریاست ہو، مسلمانوں کی ہو غیر مسلموں کی، وہ امام حسین کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں، امام حسین کے صبر کی بات کرتے ہیں، امام حسین کا حق پر ڈٹے رہنے کی بات کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ولایت ایسے نہیں چلتی، ولایت بیعت ہونے کے بعد، کسی اللہ کے ولی کا دامن پکڑنے کے بعد ولایت چلتی ہے، عاجز ہونے کے بعد
توبہ طائب ہونے کے بعد اور اس کے نقش قدم پر چلنے کے لیے بیعت کی جاتی ہے۔ اور پھر جب وہ ذکر دیتا ہے، یہی ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا، چلاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا، آگے صحابہ کرام نے آگے تابعین کو دیا، تبع تابعین کو دیا، اسی طرح 12 اماموں نے بھی دیا۔ بیعت کے بعد پھر یہی سبق دیا، ذکر لا الہ الا اللہ کا، اور لا الہ الا اللہ جو ہے ذکر الہی، یہ روح کی غذا ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں، ذکر الہی روح کی غذا ہے۔ جب سالک بیعت ہونے کے بعد ذکر کرتا ہے، ذکر کی بھی قسمیں ہیں، ذکر جلی زبان کے ذریعے کیا جاتا ہے، اظہار کیا جاتا ہے، اور ذکر خفی سانس کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور ذکر قلبی قلب کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ لیکن بیعت ہونے کے بعد، توبہ طائب ہونے کے بعد، جب پیر و مرشد شیخ کامل اپنے مرید کو یہ سبق دیتا ہے ذکر الہی کا، اور وہ مرید جب ذکر الہی کرتا ہے تو اس کی مردہ سانسیں زندہ ہو جاتی ہیں کہ ہو دیا ضرباں لائی جا جیویں من دا یار منائی جا۔ اور سلطان العارفین فرما رہے ہیں، نفی الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہوں، نفی اسباب دا پانی ملیا ہر رگے کہ لا الہ، لا کوئی نہیں، الہ جو تم نے بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے ان میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی بات 1,24,000 پیغمبروں نے کی، یہی بات آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نے کی، یہی بات فاطمہ کے لال امام حسن حسین نے کی، اور یہی بات ہمارے مشائخ عظام، ہمارے صوفیہ کرام اور علماء کرام کر رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ عند ذکر الصالحین تتنزل رحمتہم، جہاں پر صالحین کثرت سے ذکر کرتے ہیں وہاں پر کثرت سے ہی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، شریعت پر چلنا چاہیے، اور طریقت پر چلنا چاہیے، تصوف پر چلنا چاہیے، روحانیت کو حاصل کرنا چاہیے، حقیقت حاصل کرنی چاہیے، پھر ہمیں معرفت الہی ہوگی۔ اور یہ بھی